होश रुबा अज़ कलम नाइला तारिक। एपिसोड 4। यमुना अपने कमरे में सो रही थी जबकि नीलम लाउंज में सोफे पर लेटी छुरी से सेब की काशें काटकर खाती जाने किन सोचों में मुस्तगरिक थी। तभी सन्नाटे में उभरती कुछ आहट और सरगोशियों ने इसे चौंका दिया। सेब की काश मुंह में भरकर इसने जरा चुपके से उठकर सोफे की पुश्त से झांका। ड्राइंग रूम के सामने खड़े यजदान और अमीर हमजा सरगोशियों में जाने क्या राज़ो न्याज कर रहे थे। सिरत से सर वापस नीचे करती वो कानों में बजती घंटियों पर खबरदार हो गई थी। जरा रुककर इसने दोबारा सर उठाया तो शक यकीन में बदल गया। यजदान चोरों की तरह दबे दबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था जबकि अमीर हमजा ड्राइंग रूम की दीवार की आड़ में जा छुपा था। मामला समझने में नीलम को ज्यादा वक्त नहीं लगा था। जो भी होने जा रहा था इन दोनों की मिली भगत से होने जा रहा था जो लाउंज में नीलम की मौजूदगी से ना वाकिफ थे। ऊपर जाते हुए यजदान के हाथ में दूर से ही गुलाब का फूल देखकर वो अंगारों पर लौटती छुरी के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत करती मौके पर धावा बोलने के लिए तैयार हो चुकी थी। बंद दरवाजे पर दस्तक देकर यजदान वापस दबे कदमों दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरता दरमियान में ही रुककर अपना सांस बहाल करता अजवा का सामना करने के लिए तैयार था। इसे हौसला रखने का इशारा करता अमीर हमजा सिरत से वापस दीवार की आड़ में हो गया था जब अजवा दरवाज़ा खोलती बाहर निकली। इसकी हैरान और मतलाशी नजरें दस्तक देने वाले को खोजती सीढ़ियों पर रुके यजदान पर आकर ठहर गई थी। शानों पर चादर दुरुस्त करती वो नागवार नजरों से इसे देखती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बांचे फैलाए खड़े यजदान ने पुश्त की तरफ छुपाए फूल का दीदार इसे करवाया था जिसके तने हुए तासरात यकलख्त नर्म पड़ने लगे। वो खुले खुले बड़े से सुर्ख गुलाब को हैरत और पसंदीदगी की निगाह से देखी 2 स्टेप्स के फासले पर आ रुकी थी। देखिए अजवा जी, मैं किस तरह दीदा दिल फर्श राख किए आपका मुंतजिर हूँ। अजवा के नर्म तासरात ने यजदान की हौसला अफजाई की थी जो वो लहक कर बोला था। इस घर में क्या, इस दुनिया में आपकी कदर ना करने वाला एक मैं ही हूँ। कितना खूबसूरत गुलाब है ये, मैंने इतना बड़ा गुलाब पहले कभी नहीं देखा। हैरत और रश्क से बोलती अजवा की सारी तवज्जो खुशबू खुशबू बिखेरते गुलाब पर थी। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है अजवा जी। अरे ये एक गुलाब क्या, मैं तो ऐसे हजारों गुलाब आपके कदमों तले बिछाने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार आप मेरे दिल में झांकने की कोशिश तो कीजिए। क्या रखा है रंजिशों में, क्यों ना मैं और आप मिलकर हाथों में हाथ थामे मोहब्बत के गुलाब चुनते निकले। बड़ी लगावटों के साथ वो बुत बनी खड़ी अजवा के जब्त का इम्तिहान ले रहा था। बड़ी मुश्किल इसे सुनते हुए अजवा की नजरें एक बार फिर इसकी जानिब उठी थीं जहां वो सर पर कफन बांधे और हाथों में छुरी लहराते हुए यूं चलती हुई मंजर आम पर आई थी कि क्या शेरनी अपनी कुछार में चहलकदमी कर रही हो। और दीवार से लगे खड़े अमीर हमजा को छुरी की धार दिखाती आंखों के खूनख्वार इशारे से कुछ ऐसी वार्निंग दे चुकी थी कि वो वहीं सांस रोके दीवार से छिपकली की तरह चिपका साकित था। तुम्हारे साथ ही क्यों मोहब्बत के गुलाब चुनने निकल जाऊं, ऐसे कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हैं तुम्हें। बिफरी खड़ी नीलम को नजरअंदाज किए अजवा सपाट लहजे में यजदान से मुखातिब थी। सुर्खाब के पर, अजवा जी मेरा मामला तो इससे भी आगे का है। यजदान जज्बाती हुआ था। अल्लाह माफ करे, बड़े बोल से तोबा, इस गुलाब की तरह पकीज़ा और अनछुआ बंदा खड़ा है आपके सामने। कहाँ? अजवा ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। मैं अजवा जी, मैं बजाते खुद, अपने मकाम को पहचानिए, आपके काबिल यहाँ सिर्फ मैं हूँ। वो मान लेगी ये बात, वही तुम्हारी हकदार खुद को कहने वाली। बोलते हुए अजवा ने फिर इसे देखा जो लहू रंग आंखों से अजवा को ही घूरती आखिरी स्टेप पर रुकी बखूबी सब सुन रही थी। अरे छोड़िए, इसके कहने से क्या होता है, जहन्नुम में भेजिए इसको। अपनी, हमारी और गुलाब की बात कीजिए। वैसे सुर्ख गुलाब किसी को देने का मतलब तो खूब समझती होंगी आप। एक बार फिर गुलाब अजवा की तरफ बढ़ाए वो बड़ी लगावट से बोला था। वो मतलब नहीं समझती तो मैं समझा दूं इसे। नीलम की बुलंद चंगारती आवाज पर बुरी तरह हड़बड़ाते यजदान के हाथों से गुलाब गिरते गिरते बचा था। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वो रेलिंग पर झुका और अगले ही पल पूरा सुर्ख गुलाब इसके मुंह में जा चुका था। शदीद सदमे से अजवा ने इसके हाथ में बाकी रह जाने वाली सब्ज नाजुक टहनी को देखा और फिर इसे जो बुखलाया हुआ मुंह में भरे गुलाब को निगलने की कोशिश में हलकान था। गुलाब खा गया, जंगली इंसान, पूरा फूल निगल गया मेरी आंखों के सामने।
اتنا بڑا خوش رنگ تر و تازہ پھول سالم اتار گیا حلق میں۔ شدید غم و غصے میں چلاتی اجوا نے بے اختیار یزدان کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے جھکاتے ہوئے ایک زوردار ہتھڑ اس کی پشت پر لگا دیا تھا۔ گلاب کے پھول چاہیے گلابوں کو، ذرا ٹھہر، میں دینے آ رہی ہوں گلاب۔ حلق پہ کے بل چنگارتی نیلم جس طرح چھری لہراتی تیزی سے اوپر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر اجوا کی ہوائیاں بھی اڑ گئی تھی۔ یزدان وہیں سے ریلنگ پھلانگتا ہوا دوسری طرف کود گیا تھا۔ اجوا کو بھی اس کی تقلید میں کودنا ٹھیک لگا، سو کود گئی۔ فرش سے اٹھ کر وہ یزدان کی ہی تقلید میں ڈرائنگ روم کی طرف کھڑے امیر حمزہ کی طرف دوڑی، جو بڑے جی داری سے ان دونوں کی ڈھال بن کر سامنے آیا تھا۔ نیلی چھری کا مذاق نہیں، چھری پھینک دو فوراً، ان طوطا مینا کو ملانے کے لیے میری کاٹ رہا ہے۔ امیر حمزہ اب حلال ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ فرش سے کافی اونچائی پر ریلنگ کی ڈھلانی سطح پر پیر جمائے کھڑی وہ جو کودنے کے لیے تیار تھی، امیر حمزہ کو جس طرح للکارتی وہ ریلنگ سے کودی تھی، سب سے پہلے وہاں سے بھاگنے والا امیر حمزہ ہی تھا۔ اس کے پہلے اجوا اور یزدان نے دوڑ لگا دی۔ گھر کے باہر آتی وہ سانس بحال کرنے رکی تھی، جبکہ چھت کی طرف جاتے زینے پر رکے یزدان اور امیر حمزہ ایک ساتھ چلاتے اسے گھر کے باہر آتی نیلم کی طرف متوجہ کر گئے۔ بھاگنا مت، میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی ڈائن! نیلم کی للکار مکمل سنے بغیر وہ برق رفتاری سے بھاگتی زینے کی طرف تیر کی طرح گئی تھی۔ چھت کے دونوں سرے پر زینے موجود تھے، جو برآمدے کے گرلز کے ساتھ ہی تھے، گھر کے اندرونی حصے سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ وہ تینوں ایک زینے سے چڑھے اور پوری چھت عبور کر کے دوسرے سرے کے زینے کی طرف بھاگے۔ نیلم چھری لہراتی پوری رفتار سے ان کے تعاقب میں تھی۔ زینے اترنے چڑھنے کا تیسرا چکر تھا اور اجوا سب سے آگے تھی اس دوڑ میں۔ چھت پر دوڑتی وہ دوسرے زینے کی طرف جاتی، یزدان کی پکار پر رک کر نیلم کی طرف متوجہ ہوئی، جو سارا بوجھ ریلنگ پر ڈالے مرے مرے قدموں سے رک رک کر سیڑھیاں چڑھتی بالآخر وہیں زینے پر رک چکی تھی۔ ارے مٹی میں ملو تم سب، میری ٹانگوں کا بھرکس بنا دیا، میں نے بھی خون کی ندیاں نہ بہا دی تو نیلم نام نہیں میرا۔ کمر کے گرد ہاتھ رکھے کھڑی وہ پھولی سانسوں کے درمیان چیخی تھی، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو مجھ سے بچنے کے لیے؟ یاد رکھنا یہ بچھل بیری ہے، بچوں کو نگلنے والی، کالے دھاگوں پر پھوکے مارنے والی، جانے کون سی چکی کا آٹا کھاتی رہی ہے۔ میرے کسبل نکل گئے، مگر وہ دیکھو کیسے فٹ فاٹ تن کر کھڑی ہے۔ میرا ہی محبوب ملا تھا تجھے گلاب کے پھول مانگنے کے لیے، ذرا دم لینے دے مجھے، اسی چھری سے تیری بوٹیاں کر کے اسی چھت پر چیل کبوں کو کھلاؤں گی۔ ریلنگ سے ٹکی وہ کچا چبانے والے انداز میں اجوا کو ہی دمکا رہی تھی۔ تم دونوں اس کی بکواس سننے کے بجائے جا کر چھری چھینو اس سے، بزدلوں کی طرح بھاگ رہے ہو، ایک لڑکی کو قابو نہیں کر سکتے۔ اجوا نے غصیلی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، جو گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکے ہانپ رہے تھے۔ ناٹک کر رہی ہے وہ، ہم میں سے جو اس کے قریب گیا سیکنڈ نہیں لگائے گی حملہ کرنے میں، ہم تو بچپن سے اسے بھگت رہے ہیں، اس ماں باپ کی بگڑی اولاد کو۔ امیر حمزہ بولا تھا، گرل فرینڈوں کی رونق خود نے لگا رکھی ہے، بگڑی اولاد میں ہو گئی، بڑا آیا بیبا میسنا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھا تھا۔ سب ہوشیار رہنا، کسی بھی لمحے حملہ کر دے گی یہ کھسیانی بلی۔ یزدان بولا تھا، اجوا جی اس کو ہلکا مت لیں، اس کو قابو کرے گا کون؟ 7 بھائیوں کے بعد آئی ہے یہ دنیا میں، بہت بھاری ہے، منت کی بچی ہے یہ، منت کی۔ کون منت؟ اجوا نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو مزاروں درگاہوں پر مانگنے جاتے ہیں لوگ۔ امیر حمزہ نے جیسے سمجھایا تھا، خوار کروایا اس نے خوب ماں باپ کو۔ ایسی ڈیٹ ہے یہ کہ اس کے چکر میں وہ مندر تک جا پہنچے تھے، وہاں 100 ناریل پھوڑے تب جا کر یہ دنیا میں آئی ہے۔ یزدان نے مزید اسے تپا دیا تھا، جو کھا جانے والی نظروں سے گورتی تازہ دم ہو چکی تھی۔ اسی مندر کی سیڑھیوں پر میرے ماں باپ کو تم بھی پڑے ملے تھے، کلکاریاں مار رہے تھے، بے یارو مددگار، یہ نہیں بتائے گا سیانا گھنا۔ بات مکمل کرتی وہ ایک ہی جست میں 4 سٹیپس پھلانگتی چھت پر تھی۔ بھاگو اجوا! یزدان کے دھارنے پر وہ ہوش میں آتی ان دونوں کے پیچھے زینے کی طرف بھاگی، مگر اس بار وہ پھرتی نہ دکھا سکیں۔ نیلم نے اس طرح اس پر جھپٹا مارا تھا کہ وہ مزاحمت کرنے کے دوران سیڑھیاں اترتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ گرنے والے انداز میں اس کے قدم خود بخود دھڑا دھڑ سٹیپس پر پڑتے نیچے اسے لے گئے۔ اجوا جی سنبھل کے! اسے یزدان کی بلند آواز سنائی دی تھی، اس سے پہلے کہ پیچھے منہ کے بل جا گرتی۔ آخری سٹیپ پر 2 مضبوط بازوؤں کے حلقے نے اسے سنبھال لیا تھا۔ لو بھائی آ گئے، عورتوں کا حق مار کے چاندنی جیسا رنگ، لمبی لمبی پلکیں رکھنے والے گلابی ہیرو، اپنی باہیں پھیلائے، اوپر سیڑھیوں پر رکی پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے۔ نیلم نے خشمناک نظروں سے یاقوت کو گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اجوا سے کوئی سوال کرتا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی، خونخوار نظروں سے نیلم کو گھورتی تیز قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
ہو کیا رہا ہے یہاں؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گئی ہے؟ تمہاری وجہ سے وہ گرنے والی تھی، میں نے خود دیکھا۔ یعقوب نے کچھ غصیلے انداز میں باز پرس کی۔ گرنے والی تھی، مگر عین وقت پر پہنچ کر بچا لیا آپ نے۔ حالانکہ میں نے آستینیں چڑھا لی تھی اسے سنبھالنے کے لیے۔ بھائی ہو کر بھائی کا پتہ صاف کرتے ہو۔ حلوہ میں نے پکایا اور کھانے خود گئے، عین موقع پر پہنچ گئے۔ یزدان جل بھن کر دل کے پھپھولے پھوڑ گیا۔ بکواس مت کرو۔ یعقوب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ چھری اٹھائے اب کون سا ڈرامہ کر رہی ہے؟ یعقوب نے بھی نیلم کو گھورا۔ یعقوب بھائی، اس لڑکی کو ذرا شرم لحاظ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ یہ اجوا کے بھی پیچھے چھری لے کر بھاگی ہے۔ امیر حمزہ نے شکایت لگائی۔ کائیاں آدمی، کرتوت بھی بتا، ایسے ہی نہیں بھاگ رہی تھی پیچھے چھری اٹھائے۔ نیلم پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ پورا سچ بتا، ورنہ یہیں سے چھری کا ایسا وار کروں گی کہ زمانے بھر کی سہیلیاں ڈھونڈتی رہ جائیں گی لاڈلے کو۔ پھینکنا ذرا میری طرف یہ چھری، میں بھی دیکھوں تمہارے وار۔ یعقوب کے خطرناک سنجیدہ انداز پر نیلم کی زبان بند ہو گئی تھی۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، اجوا کے ساتھ تم سب نے انسانیت سے پیش آنا ہے، اپنی زبانوں اور حرکتوں پر بالکل کنٹرول رکھنا۔ یعقوب بھائی، ایک تو آپ ہی اس بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ میرا دماغ پلٹ جاتا ہے، اوپر سے یہ وہ یکدم رکی تھی۔ اس اجوا کا مجذوب بنا ہوا ہے۔ نیلم خفت سے بولتی سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ مجھے تو اللہ کے نام پر بھی ایک پھول کی پتی تک نہیں دی آج تک اس فتنے پرور انسان نے، اور اس اجوا کو گلاب کا پورا پھول پیش کر رہا ہے میرے سامنے۔ کیا؟ یعقوب نے دنگ ہو کر یزدان کو دیکھا تھا۔ میں صرف اس ناراضگی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ امیر حمزہ منہ سے بھانپ بھی نہیں نکال رہے اب۔ سچ بتاؤ، تم نے ہی مشورہ نہیں دیا تھا کہ اجوا کو پھول پیش کرو؟ یزدان اپنے بچاؤ کے لیے امیر حمزہ کو کھینچ لایا، جو بھونچکا رہ گیا تھا۔ اوئے آستین کے کیچوے، اب پھنس گیا تو سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہا ہے۔ لو، جاگ گیا میرا ضمیر، اب تو میں سچ ہی بولوں گا۔ یزدان نے بگڑ کر یعقوب کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ نیلم نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اس نے اجوا کو اسی مقصد سے گلاب کا پھول پیش کیا تھا جس مقصد سے وہ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ ایک تو میرے اتنے قیمتی گلاب کے پھول کا اکلوتا پھول نگل گیا، چبا چبا کر بھانڈا پھوٹ جانے کے خوف سے۔ اوپر سے میلا بھی مجھے ہی کر رہا ہے، لعنت ہے ایسی دوستی پر۔ امیر حمزہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا۔ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ تالی بجا کر کل ہستی نیلم کو کھا جانے والی نظروں سے یزدان نے گھورا۔ گلاب کا پھول بھی پیش کر دیا، اسے نگل بھی لیا۔ جب ساری بیہودہ حرکات کر ڈالی ہیں تو ایک کام اور کر دو، پیچھے جاؤ اور سوئمنگ پول میں جا کر ڈوب مرو۔ یعقوب کے ناگوار لہجے پر یزدان نے تیز نظروں سے نیلم کو دیکھا تھا۔ تم چاہے ہم بھائیوں کے آپس میں گریبان پکڑوا دو، مگر نامراد ہی رہو گی، میں نہیں ملنے والا تمہیں۔ بھائی یہ دیکھو کیا بک بک کر رہا ہے، ابھی کے ابھی 2 گھونسے مارو اس کی ناک پر۔ روحان سی ہو کر نیلم چیختی یعقوب سے بولی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، اتنی پیاری ناک ہے میرے بھائی کی، ایسے ہی پھوڑ دوں؟ یعقوب نے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی تھی۔ تو میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ نیلم کو صدمہ ہوا۔ کوئی نہیں، میری تو کوئی نہیں ہو، اس کی ہوگی۔ یعقوب نے سنجیدگی سے یزدان کی طرف اشارہ کیا، جو دل جلانے والے انداز میں کہکے لگاتا نیلم کو جلتے توے پر چڑھا گیا تھا۔ بالکل صحیح خطاب دیا ہے اس کو اجوا نے۔ کون سا والا؟ مارخور یا ترنگ بھرا شیطان؟ مسکراتی نظروں سے یعقوب نے نیلم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس پر کھرے اترتے ہیں۔ تنک کر بولتی وہ برآمدے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا فائدہ ہوا، آخر میں میری ہی مٹی پلیت ہونی تھی۔ یزدان نے گلہ کیا۔ تو پھر حرکتیں سدھار لو، ورنہ صبر سے مٹی پلیت کرواتے رہو۔ جاتے جاتے یعقوب نے مسکراہٹ چھپا کر کہا تھا۔ بند دروازے کو دیکھتی وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی تھی، مگر پھر نہ 4 دستک دینی ہی پڑی۔ کھلتے دروازے کے ساتھ نمودار ہوتے اجوا کے چہرے اور آنکھوں میں ابھرتی حیرانی نے یمنا کو کچھ گڑبڑا سا دیا تھا۔ جی بولیے، کیسے آنا ہوا؟ اجوا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ دیکھو، میں قبول کرتی ہوں، دوپہر میں جو کھانے پر وہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ نیلی کی تو عادت ہے ضرورت سے زیادہ بولنے کی۔ تمہیں اس کی اور میری جو بھی باتیں بری لگیں، میں ان سب کے لیے شرمندہ ہوں۔ تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں، ان سب کو ہمارے درمیان ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ سے کوئی ذکر نہ کرنا، وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہیں، مستقل ناراض بھی ہیں مجھ سے۔ وہ آفس سے آ چکے ہیں، چائے پر تمہارا پوچھیں گے۔ اچھا ہوگا تم میرے ساتھ نیچے چلو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ رکے رکے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر یمنا مزید کچھ بولے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ چائے اور دیگر لوازمات سے سجی ٹرالی سمیت یمنا لاؤنج میں آتی
حاج کی طرف متوجہ تھیں، جن کی ساری توجہ شام کے اخبار پر تھی۔ ٹرالی چھوڑ کر وہ ان سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی تھیں۔ چھوڑیں اس اخبار کو، یکدم اخبار ان سے لے کر وہ خفت سے بولیں، میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی ہوں، پھر بھی آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہو رہی۔ جو دل میں ہے وہ کہہ دیں، مجھے بھی تو پتہ چلے، آخر کس حد تک بدگمان ہیں آپ مجھ سے۔ یمنا، میں بدگمان نہیں ہوں، صدمے میں ہوں۔ تم مجھ سے بالکل بھی اتنی چھوٹی بات کی امید نہیں تھی جو تم نے اجوا کے سامنے کی۔ سب جانتے ہیں تمہیں زیورات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو زیورات ہیں وہ برسوں سے لاکر میں بند پڑے ہیں۔ تمہیں اچانک ہی اگر ہیرے جواہرات کا شوق ہوا تھا تو مجھ سے کہتی، ایسا کوئی گیا گزرا تو نہیں تھا میں کہ افورڈ نہ کر سکتا۔ کس کے لیے محنت کرتا ہوں، کس کے لیے روپے کماتا ہوں، صرف تمہارے لیے، اور کس کے لیے؟ پھر بھی تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ایک بار مجھے کہتی، میں تو خود تم سے شکایت کرتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی فرمائش کیوں نہیں کرتی۔ ہاتھ تعصب سے بولے تھے، بس انجانے میں ہی میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا دی۔ یقین کریں اس وقت صرف اجوا سے اس کے زیورات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ جاننا چاہتی تھی یا معظم کی بیوی کے لگائے الزامات اور تہمتوں کی تصدیق کرنا چاہتی تھی؟ حاج ان کی بات کاٹ گئے تھے۔ جو بھی ہے، میں اپنے رویے کے لیے اجوا سے بھی معذرت کر چکی ہوں۔ اب بھی اگر آپ کو مجھ سے ناراضگی برقرار رکھنی ہے تو آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ اجوا آ رہی، میں اس سے شاپنگ پر جانے کا پوچھ لیتی ہوں، ابھی ممکن ہوا تو ہم دونوں ابھی چلے جائیں گے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اٹھ کر ٹرالی کی سمت چلی گئیں۔ لاؤنج میں آتی اجوا دھیمی آواز میں سلام کرتی حاج کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حاج اس سے حال احوال پوچھ رہے تھے جب یمنا پلیٹ میں کیک پیس اور سینڈوچز رکھے اس کی طرف آئیں۔ نہیں، میں بس چائے پیوں گی، وہ بولی تھی۔ تم نے دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تھوڑا سا ہی کھا لو، چائے میں نکالتی ہوں۔ یمنا کے کچھ اصرار بھرے لہجے پر اس نے خاموشی سے پلیٹ تھام لی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حاج نے پوچھا۔ جی ہاں، بس بھوک نہیں تھی، ورنہ بھابھی نے تو بہت کہا کھانے کے لیے۔ اس کے سنجیدہ لہجے سے زیادہ اس کے بھابھی کہنے پر حاج کے ساتھ ساتھ یمنا نے بھی چونک کر اسے دیکھا، جبکہ حاج کو کافی اطمینان محسوس ہوا تھا یمنا اور اجوا کے درمیان بننے تعلق کو دیکھ کر۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے یمنا کہہ رہی تھی کہ اگر تم چاہو تو ابھی شاپنگ کے لیے چلے جاؤ۔ حاج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں، میرا سب سامان آج یا کل تک یہاں پہنچ جائے گا۔ چائے کا مگ یمنا سے لیتی وہ بولی تھی۔ تم نے معظم کو فون کیا تھا؟ حاج پوچھ رہے تھے۔ نہیں، اپنی دوست کو فون کیا تھا، لالین کو، اسے تو جانتے ہیں نا آپ۔ اس سے اب تک دوستی ہے تمہاری؟ حاج نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی، بچپن سے آج تک بس ایک وہی تو دوست ہے میری، اسے کیا ڈر تھا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ جاتی۔ اجوا کے سرد لہجے پر حاج نہ ہی کچھ بول سکے، نہ ہی اس سے نگاہ ملا سکے۔ تم نے یوں ہی اپنی دوست کو زحمت دی، ہم دونوں جا کر لیتے شاپنگ۔ خاموشی توڑنے کے لیے یمنا نے کہا تھا۔ کیا سوچے گی تمہاری دوست کہ ضرورت کی چیزوں کے لیے تم نے اس سے کہا، جبکہ وہ بھی جانتی ہوگی کہ تم اب میرے ساتھ ہو؟ حاج بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے کچھ مانگا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، مگر ماموں کی زندگی میں ہی میں نے لالین کے مشورے سے اس کے ساتھ مل کر ایک بوتیک یہیں اسی شہر میں شروع کیا تھا۔ بوتیک کے معاملات تو وہی سنبھالتی ہے، میں نے تو بس اس کام میں امی کی طرف سے ملنے والی رقم انویسٹ کی ہے۔ بوتیک سے میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے کر آنے کے لیے کہا ہے اسے، باقی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں بھابھی کے ساتھ جا کر لے آؤں گی، وہ تفصیل سے بتاتی۔ حاج اور یمنا دونوں کو ہی حیران کر گئی۔ تمہارا بوتیک ہے یہاں اور ہمیں خبر ہی نہیں، کسی دن مجھے بھی لے کر چلنا۔ یمنا حیرت و تجسس سے بولی۔ جی ضرور چلیے گا، اجوا نے کہا۔ تبھی لاؤنج میں یاقوت کی آمد ہوئی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ صوفے پر براجمان ہوتے اس نے یمنا کے ساتھ ساتھ اجوا کو بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اجوا نے اپنے بوتیک کا ذکر کیا، ابھی وہیں جانے کی بات کر رہی تھی۔ یمنا کے بتانے پر وہ دنگ ہوا تھا۔ اجوا، یہاں تمہارا بوتیک ہے؟ تم تو اس شہر میں پہلی بار آئی ہو۔ حیران ہوتا وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اجوا کو دوبارہ بوتیک کے بارے میں تفصیل سے بتانا پڑا۔ ویسے تمہارے آدھے سے زیادہ لباس تو ہم گھروں کی خواتین ہی لے کر اڑیں گی، میرا تو مشورہ ہے کسی کو بھنک بھی نہ لگنے دینا اپنے بوتیک کی۔ حاج نے ازراہ مذاق کہا تھا۔ کیوں نہیں، سب کو پتہ چلنا چاہیے، اس کی بوتیک کا نام ہوگا، ڈیمانڈ بڑھے گی۔ یمنا نے فوراً کہا تھا۔ آپ ہی اپنے مطلب کی چیزوں کے لیے انسان کس حد تک سمجھوتا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، آج اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر حاج اور اجوا نے بھی یمنا کو دیکھا تھا۔ زیادہ اندازے نہ لگاؤ، چائے پیو۔
शर्मनाक नजरों से इसे देखते हुए यमुना ने चाय का मग इसे थमाया था। भाई मेरी बीवी मतलब प्रश्न नहीं, इतना तो मुझे यकीन है, हाज बोले थे। यानी बस इतना ही यकीन है आपको अपनी बीवी पर? याकूत ने इनका जुमला पकड़ लिया था। लगता है दानी की तरह तुमने भी तहिया कर लिया है मेरे और अपनी बहन के दरमियान झगड़ा करवाने का। हाज ने खश्मगी नजरों से इसे देखा था। नहीं, इस काम के लिए तो बस दानी के टोटके ही काफी हैं। बोलते बोलते इसने एक मुस्कुराती निगाह अजवा पर भी डाली थी, जो नजर चुराती मुस्कुराहट छुपाने के लिए चाय का सिप लेने लगी। तभी यजदान वहां आ पहुंचा। आपसे कोई मिलने आया है बाहर। आते ही वो अजवा से मुखातिब हुआ था। लालैन होगी। हाज को बताती वो जाने के लिए तैयार थी। अजवा की दोस्त है वो, तुम इनसे अंदर आने के लिए कहो, मैं अभी आता हूँ। हाज की हिदायत पर यजदान फौरन वहां से गया, जबकि हाज भी अजवा के हमरा लाउंज से निकल गए थे। कस्बे में बैठकर शहर का बुटीक चला रही है, अपना बिजनेस कर रही है। मुझे तो लगता है ये लड़की जिस कदर ज़मीन के ऊपर नजर आती है, इससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी है। कोई यकीन करेगा इसे देखकर कि कहाँ तक पहुंची हुई है ये। यमुना के तंजिया लहजे पर याकूत ने बगौर इन्हें देखा था। मेरा ख्याल है ये बात काबिल तारीफ है कि शहर से दूर एक छोटे से कस्बे तक महदूद रहकर भी वो ज़माने के साथ चल रही है, अपनी सलाहियतों को मनवाकर आगे बढ़ रही है। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो किसी मकाम तक पहुंची है, मोहताज नहीं है किसी की। ये काबिल रश्क बात है। मनफी नज़र से देखेंगी तो इसका हर अमल आपको ख़राब लगेगा, इसकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आएगी। हाज भाई के लिए अगर आपने अपने ज़र्फ को वसी कर लिया है तो इसकी तरफ से दिल को भी साफ कर लें। तुम कुछ ज़्यादा ही इसकी तरफदारी नहीं करते? यमुना की कड़ी नज़रों पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। तब ही वहां दोबारा यजदान चलाया। बाहर जाकर तो देखें, इतनी कीमती जहाजी साइज की स्याह शीशों की लैंड क्रूज में आई है अजवा की दोस्त। यजदान ने सनसली फैलाने वाले अंदाज में कहा। है कहाँ? अंदर नहीं आई? यमुना ने पूछा था। नहीं, इसका ड्राइवर बस गेट के अंदर तक लाया है गाड़ी। मैं तो दूर खड़ा इंतजार ही करता रह गया कि कब अजवा की दोस्त लैंड क्रूजर से तलू होगी, कब इसकी झलक नजर आएगी, मगर वो तो बाहर से ही नहीं निकली। हाज भाई से भी गाड़ी में बैठे बैठे सलाम दुआ की और अब दोनों सहेलियां गाड़ी के अंदर ही राजो न्याज में मसरूफ हैं। यजदान तफसील बताकर वापस इजलत में चला गया। बरामदे के स्टेप्स उतरते ही याकूत ने दूर गेट के करीब खड़ी लैंड क्रूजर को देखा और फिर यजदान को, जो 3 बड़े बड़े सूटकेस एक साथ खींचता इसी जानिब आ रहा था। मैं मदद करूं क्या? वो यजदान से पूछ रहा था। हरगिज नहीं, आप तो हाथ भी ना लगाना, मैं अकेला काफ़ी हूँ इस काम के लिए। अजवा जी का सामान है इन सूटकेसेस में। वो खुद तो फूल सी हैं, मगर सामान बहुत भारी भरकम मंगवाया है। भारी सूटकेस बरामदे में चढ़ाते हुए भी यजदान की सरशारी देखने लायक थी। इसका कोई इलाज नहीं था, सो इसे इसके हाल पर छोड़ता वो लॉन की सिमत बढ़ गया, जहां आज अपने कज़न से बातों में मसरूफ थे। अपने ग्रे सिविक गेट से अंदर आते गाजी की निगाह भी स्याह बंद शीशों की गाड़ी तक गई थी। इस गाड़ी के बाहर ही वो शायद ड्राइवर था, जो इर्द गिर्द से बेनियाज खड़ा अपने फ़ोन में मगन था। गाड़ी रोककर गाजी ने अपने गेट के सिक्योरिटी गार्ड से इस गाड़ी के बारे में पूछा था। वो पोर्च से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ता अपनी तरफ आते ही याकूत को देखकर रुक गया। हाज भाई से मालूम हुआ है कि अजवा की दोस्त किसी बड़े सियासतदान की बेटी है। अजवा के कस्बे का जमींदार घराना भी है। गाजी के इस तफसार पर याकूत ने बताया था। मेरे फ़ोन से यकीनन इसी दोस्त को कॉल की थी अजवा ने। बड़े बाप की बेटी है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कोई। हाज भाई के इसरार पर बहुत मुश्किल से गाड़ी गेट के अंदर आई है, याकूत बता रहा था, जबकि बगौर इसे सुनते हुए गाजी को यकदम एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुस्तकिल इसे देख रहा था। गैर इरादी तौर पर गाजी की निगाह गेट की तरफ मौजूद गाड़ी तक गई, जिसके स्याह बंद शीशों के पीछे अजवा अपनी दोस्त के साथ थी। मुझे हैरत हो रही है, ये लड़की तो छुपी रुस्तम है। कुछ तो अता पता करो इसका। मैं तो कहता हूँ इसकी मुलाकात इमाम साहब से करवा दो, वो सब पता लगा लेंगे, बता भी देंगे, गाजी ने कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस मामले को मैं देख लूँगा। इमाम साहब के सामने तुम भी कोई जिक्र ना करना। जब तक पर्दा पड़ा है पड़ा रहने दो, हर मामले से पर्दा उठाना ज़रूरी नहीं होता। यकूत के बहुत संजीदा लहजे पर वो खजल सा होता एक बार फिर चौंक कर इस गाड़ी की तरफ मतवजा हुआ था। जब तक वो बाहर रहा, इसे मुसलसल अपना आप किसी निगाहों के हिसार में महसूस होता रहा, मगर किसकी निगाहें थी वो, ये गाजी ना जान सका। हाज के बड़े चचा और चची बतौर खास अजवा से ही मुलाकात की गर्ज से मिलने आए थे। कुछ देर तक वो ड्राइंग रूम में इनके दरमियान रही थी, लेकिन फिर जब इन सब की बातों का रुख खानदानी मसले मसाइल की तरफ जाने लगा, तो वो काम का बहाना करती
ड्राइंग रूम से निकल आई। पहले सोचा सूटकेस का सामान ठिकाने लगाए, मगर तीनों सूटकेस तो अभी नीचे ही सीढ़ियों के पास रखे थे। वो वहीं रुकी, अभी यही सोच रही थी कि सूटकेस ऊपर अपने कमरे में पहुंचाने का किससे कहे। तभी घर में आते ही यजदान पर इसकी नज़र पड़ी, जो पहले ही अजवा को अपनी तरफ देखकर मुस्तैद हो गया था। तुम ज़रा इधर आओ। इसकी खुली जाती बातों पर कड़े लहजे में अजवा ने इससे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मरहबा मरहबा। वो सीने पर हाथ रखे चौकड़ियां भरता इसकी तरफ पहुंचा था। अजवा जी, आपको देखकर तो मेरा दिल भी कलांचे भरने लगता है। मैं रुका होता हूँ और ज़मीन चलने लगती है। खींच लाती है मुझे आपके करीब, जैसे अभी ले आई। हुक्म करें, गुलाम हाजिर है। वो बिछा जाता अलग ही सरूर में था, जबकि अजीब अजीब नज़रों से देखती अजवा यही भूल गई थी कि कहना क्या था। दूसरी जानिब सीढ़ियों से नीचे आते याकूत ने हैरत से अजवा के सामने रेलिंग पर बाजू टिकाए खड़े यजदान को देखा था। अजवा जी, आप भी आखिर खो जाएंगी मेरी आंखों में, जैसे मैं खोया रहता हूँ आपके ख्यालों में। मुझे पता है मेरे जज्बे आपको जेर कर ही देंगे। वो जोश में आया था। जहन्नुम में गया जेर ज़बर, क्या नाम है तुम्हारा? चंद स्टेप्स ऊपर रुकते याकूत से निगाह हटाती वो नागवारी से यजदान से पूछ रही थी। माँ बाप ने तो यजदान नाम रखा था। आप मुझे अपना फरहाद, मजनू, मजजूब समझकर जिस नाम से पुकारना चाहें पुकार लें। वैसे प्यार से मुझे सब दानी कहते हैं। गला खंखार कर संभलने का इशारा देता याकूत नीचे आया था। बात सुनो, कभी किसी ने तुम्हारा इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? अजवा टेढ़ियां चढ़ाए पूछ रही थी। मेरा तो अब हर इलाज आप ही के पास है अजवा जी, बड़े वालिहाना अंदाज में बोलकर यजदान ने यूं पलटकर याकूत को देखा जैसे इसकी मौजूदगी ने सारा मजा किरकिरा कर डाला हो। बाहर जाने का रास्ता इधर है भाई। स्पेस देना सीखिए, किसी की प्राइवेसी में दखल देना जेब नहीं देता। यजदान दांत पीसता हुआ बोला था, जिस पर याकूत मुस्कुराहट छुपाए अजवा से मुखातिब हुआ। सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं? पता नहीं, इस हफ्ते की बातों ने तो मुझे सब भुला दिया। कुछ झल्लाकर वो बोली। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बेचारा तो मस्त है। याकूत के संजीदा अंदाज पर यजदान को करंट लगा था। क्या वाकई? अजवा ने चौंक कर मशकूक नजरों से यजदान को सर से पैर तक देखा था। भाई, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। हर वक्त वजू की हालत में रहते हो, अभी भी वजू करके आ रहे हो ताज़ा ताज़ा, इसके बावजूद बेपर की उड़ा रहे हो। यजदान सदमे से रोहानसा होता बिगड़ा था। बेपर की नहीं, सच है ये। अब अजवा से क्या छुपाना, अब तो ये इस घर की फर्द है, इसको हम सबके बारे में पता होना चाहिए। याकूत की संजीदगी बरकरार थी। भाई, आपको कसम है, कुछ मत बताना सबके सामने, बस मेरे ही कच्चे चीठे खोलने पर तुले रहते हो। बिगड़ा हुआ यजदान एहतजाजन तिल मिलाता आधा रेलिंग पर चढ़ चुका था। अजवा, दानी का ये सोच मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। बराए मेहरबानी इस सच को अमानत की तरह तुम अपने तक ही महदूद रखना। हर बंदे को यही सब कहकर मेरा सच बताते हो। अब तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं बचा जो मेरा सच ना जानता हो। वजू पर वजू करके मेरे चर्चे करवा दिए। यजदान की दुहाई का भी याकूत पर कोई असर ना हुआ। अजवा, इसे यजदान नाम तो हमारे इस घर में आकर मिला है। ये पैदा तो जाने कहाँ हुआ था, मगर यावर चचा और चची जान को ये पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला था। वही मंदिर जहाँ नीलम के माँ बाप इसके लिए मन्नत मांगने के लिए गए थे और इसके लिए 100 नारियल भी फोड़े थे। अजवा के दरमियान में तेजी से बोलने पर याकूत ने हैरत से इसे देखा। तुम्हारा आधा काम तुम्हारी इस चीली नीली ने कर दिया है, अब आगे का बताओ। तुम्हें भी कहाँ सुकून मिलेगा मेरे सच के डंके बजाए बगैर। यजदान ने खा जाने वाले अंदाज में याकूत की हैरानी दूर की। यावर चचा और चची जान को तो बेटी चाहिए थी, लिहाजा मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पर चचा चची ने कृष्णा को इनकी गोद में डाल दिया। कौन कृष्णा? अजवा ने चौंक कर बात काटी। ये कृष्णा। याकूत के इशारे पर अजवा ने हैरत से यजदान को देखा, जो मसमसी सूरत बनाए इन दोनों को ही देख रहा था। जिस कंबल में ये लिपटा रखा था, इस कंबल में एक खत भी था। इस खत से ये पता चला कि इसके माँ बाप ने इसका नाम कृष्णा रखा था और बाद में ये लिखा था कि इस बच्चे की परवरिश बहुत प्यार से की जाए, भगवान के लिए। अब भगवान से हमारा क्या लेना देना, बस इंसानियत की खातिर हम इसे सीने से लगा कर रखे हुए हैं। गहरी सांस भरकर यकूत ने तरहम अमेज नजरों से यजदान को देखा था। ये भी तो बताओ, सीने से लगाकर पुश्त में खंजर मारते हो। यजदान मजीद बिगड़ा था। ये तो बड़ा ही एहसान फरामोश है, अजवा ने कहा।
ان کو کم نہ سمجھو، آنکھیں بند کر کے میری رام کہانی پر ایمان لانے سے پہلے ان سے وہ خط دکھانے کا کہو جو میرے ساتھ ملا تھا۔ یزدان نے لڑنے والے انداز میں کہا، مجھے کیا پڑی ہے، دین دھرم تمہارا خطرے میں ہے، جو کہنا کرنا ہے خود کرو۔ اجوا نے الٹا جھڑک دیا، وہ خط ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی ملے گا دکھا دیں گے سب کو، ابھی یہ سوٹ کیس اجوا کے کمرے تک پہنچا دو۔ یاقوت نے یزدان کو ہدایت کی، میں نے بھی اسے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا، مگر اس کی باتیں شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ اجوا بولی، اجوا جی، میں یہ سوٹ کیس اوپر لے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا میرا مندر والا سچ ہمارے تعلق کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ سوٹ کیس اٹھاتے یزدان نے روحان سے انداز میں کہا تھا، کون سا تعلق؟ دماغ درست ہے تمہارا یا بلاؤں تمہارے بہن بہنوئی کو؟ اجوا کے بگڑے تیوروں پر وہ سوٹ کیس سنبھالے سرت سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ اب یہ 2 دن تک آپی اور حاج بھائی کا دماغ کھاتا رہے گا گمشدہ خط کے لیے۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے سے ٹپکتی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی، مگر یاقوت کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی تھی۔ مس ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھے گیا۔ اس کے چونکنے کے باوجود اپنی نگاہ اس کے چہرے سے نہ ہٹا سکا۔ میں یوں ہی ذرا باہر جا رہی تھی، تم کہیں جا رہے ہو؟ جھیمتے انداز میں وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی، تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر اجوا نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے تھے۔ تم یہاں بھی کسی گھر میں نہیں گئی ہو، چھوٹے چچا کی طرف چلیں اگر موڈ ہے تو؟ برآمدے میں رک کر یاقوت نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس وقت نہیں، منع کرتے ہوئے اس نے کچھ سوچا، پھر ایک دم بولی، پیچھے میدان کی طرف چلیں؟ اس وقت؟ یاقوت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت کیوں نہیں؟ اجوا نے جواباً سوال کیا۔ کیونکہ رات ہو چکی ہے اور ہمارے گھر کی خواتین تو دن کے وقت بھی اس جانب دیکھنے سے خوف کھاتی ہیں۔ خوف کیوں؟ اس خالی مکان کی وجہ سے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، تمہیں خالی مکان وجہ کیوں لگا؟ یاقوت نے بغور اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ وہ مکان خالی بس نظر آتا ہے، مگر وہاں ایک پورا خاندان بستا ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ یاقوت چونکا تھا۔ بس پتا ہو گیا مجھے، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اس خالی مکان کے بارے میں بتاؤ گے، تم ابھی وہاں نہیں جانا چاہتے تو؟ ایک منٹ، پہلے مجھے تم سے یہ جاننا ہے کہ وہاں کوئی خاندان موجود ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یاقوت کی سوئی اٹک گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر یاقوت سرت سے سامنے آتا اسے روک گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں بس اپنی حیرانی کی وجہ سے وہ سوال کر گیا۔ اب چلیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو سر ہلاتی وہ راضی ہو گئی۔ تم بہت جلد ناراض ہو جاتی ہو؟ اس کے ہمراہ چلتا وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت جلد راضی بھی ہو جاتی ہوں۔ اجوا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ حاج بھائی کو تو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، وہ بولا تھا۔ ان کا معاملہ الگ تھا، بات صرف میری ناراضگی کی نہ تھی۔ وہ سنجیدہ ہوتی بولی، میرے ساتھ رعایت کرنا، وہ بولا تھا۔ وہ کیوں؟ اجوا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ میرا معاملہ بھی تو الگ ہے، اس نے فوراً کہنے پر اجوا نے چونک کر اسے دیکھا، جو اپنی بے اختیار سرزد ہو جانے والی اس بے تکلفی پر کچھ گڑبڑا کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ اور ادھر ہمارا جم ہے، ہمارے غازی شہید آج سستی کو شرمندہ کرتے ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ عقبی حصے میں آتے ہوئے یاقوت نے رائڈنگ مشین پر دوڑتے غازی کی طرف متوجہ کیا۔ ہمارے گھر کے اکثر کنوارے حضرات یہیں پائے جاتے ہیں، جم کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں اور حسرت سے امیر حمزہ کی بائک کو دیکھتے ہیں، جسے وہ تنہا کبھی چھوڑتا نہیں۔ ابھی بھی دیکھو، اسے چمکانے میں لگا ہے۔ یاقوت کے کہنے پر اس نے دیکھا، آہنی گیٹ کے قریب امیر حمزہ اپنی چمچماتی سپورٹس بائک کو مزید چمکانے میں مگن تھا۔ ان دونوں کے قریب پہنچنے پر ہی وہ متوجہ ہوا تھا۔ ادھر کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی ان کو لے کر؟ یاقوت کو گیٹ کھولتے دیکھ کر امیر حمزہ نے حیرت سے اجوا کو بھی دیکھا۔ وہ مجھے نہیں، میں ان کو لے کر جا رہی ہوں، اجوا نے فوراً تصحیح کی۔ لیکن حاج بھائی کو معلوم ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اجوا سے کچھ کہنے کی بجائے امیر حمزہ نے یاقوت کو خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دور تک واک کر کے واپس آ رہے ہیں۔ جواب دے کر یاقوت نے اجوا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دھیمی دھیمی سی خنک ہواؤں میں گہری سانس بھرتی وہ دور تک پھیلے میدان کا طائرانہ جائزہ لیتی۔ سامنے اس مکان کی عمارت پر نظریں مرکوز کر چکی تھی، جو چاند کی مدھم روشنی میں بہت پوری اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ امیر حمزہ ہمارے اس طرف آنے پر اتنا تشویش میں کیوں تھا؟
کیا حاج بھائی نے تمہیں منع کر رکھا ہے اس طرف آنے سے؟ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ ہی میدان کی بھربھری سطح پر قدم بڑھاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ صرف حاج بھائی نے ہی نہیں، گھر کے سبھی بڑوں نے مجھے اس مکان سے دور رہنے کی سختی سے تاکید کر رکھی ہے۔ میں اس طرف آتا ضرور ہوں، لیکن خود بھی اس مکان سے دور رہتا ہوں۔ لحاظ مروت ختم کر دینے والی روایت صرف انسانوں تک محدود نہیں، اس گھر کے مکینوں نے بھی اس روایت کو تھاما ہوا ہے۔ وہ مکین جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، مگر وہ موجود ہیں۔ گہری سنجیدگی سے بولتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم جب اس مکان کے اندر گئی تھی تو کسی کو دیکھا تم نے، یا کسی کی موجودگی کو محسوس کیا؟ مجھے وہاں کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھی، بچوں کی، عورتوں کی، بہت سی ملی جلی آوازیں، مگر کوئی لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ اس مکان میں کوئی انسان نہیں، لیکن جب میں نے اس مکان کے صحن میں موجود کنویں کی جانب دیکھا تو وہاں مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ چاند کی روشنی میں وہاں کچھ سائے مجھے نظر آئے، مگر بس چند لمحوں کے لیے۔ میں برآمدے تک پہنچی تو اندر کا دروازہ کھلا۔ اندر طریقے سے جو دھواں اور خوشبو پھوٹ رہی تھی، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایسا دھواں تو اکثر بابا صاحب کے باغیچے میں مجھے دکھائی دیتا رہا ہے۔ ایسے میں بابا صاحب ہم سب بچوں کو کہیں اور بیٹھ کر سپارہ پڑھنے کا حکم دے دیتے۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا کہ ہم بچوں کو وہاں سے ہٹا کر بابا صاحب خود وہاں کیوں چلے جاتے تھے۔ شاید بی جان کے ڈر کی وجہ سے بھی ہم بچوں کا دھیان پڑھنے اور سبق یاد کرنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ پھر بی جان نے ہمیں باغیچے میں بیٹھ کر پڑھانا ہی چھوڑ دیا۔ ہم سب بچے برگد کے درخت تلے دری بچھا کر بیٹھنے لگے۔ اس ماحول میں سمجھدار اور باشعور ہوتے ہوتے مجھے خود ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ دھواں صرف دھواں نہیں، وہ کسی کی آمد ہے جسے بابا صاحب سے بہت رغبت ہے، اور وہ خوشبو اس خوشبو سے بہت ملتی جلتی تھی۔ جب شاہ صاحب کی سواری یکلخت اجوا کے چپ ہو جانے پر یاقوت نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم مجھے اس مکان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد یوں بدل جانے پر یاقوت حیران ہوا، مگر اسے ٹوکنے یا ادھوری بات مکمل کرنے کے لیے کہہ نہ سکا، بہت تجسس کے باوجود بھی۔ یہ مکان کتنا پرانا ہے کوئی نہیں جانتا، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس مکان میں رہتے ہوئے دادا جان نے یہ ساری زمین اپنے ملکیت میں لے لی تھی، اور وہ مکان ایک ایسی مخلوق کے لیے وقف کر دیا جو میرے دادا جان کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، تب سے ہی سب سے زیادہ دادا جان کے قریب رہا، وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتے تھے۔ اس مکان کی طرف دادا جان کے سوا کوئی نہ آتا تھا، میں ہی ضد کر کے ان کے پیچھے لگ جاتا تھا۔ ہر جمعرات کے دن ایک مخصوص مٹھائی کی شاپ سے دادا جان مٹھائیوں کے ٹوکرے تیار کرواتے اور اپنے ان خیر خواہوں کے لیے لے جاتے جو اب بھی اس مکان میں رہتے ہیں۔ اس دن مٹھائی کی لالچ میں تو بالکل بھی میں دادا جان کے ساتھ اس مکان میں جانا نہیں بھولتا تھا، بلکہ مجھے تو انتظار رہتا تھا کہ کب جمعرات کا دن آئے گا اور ہم مٹھائی کے ٹوکرے لے کر جائیں گے، اور کسی ایک ٹوکرے سے مجھے میرا حصہ ملے گا۔ یعنی تم نے خود ہی اپنا حصہ متعین کر لیا تھا؟ اتنی پسند تھی تمہیں مٹھائی؟ اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جب چھوٹا تھا تو کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ دادا جان نے کوشش کی کہ میں الگ سے صرف اپنے لیے خریدی گئی مٹھائی لے لوں، لیکن مجھے تو انہی سجے سجائے ٹوکروں میں سے اپنی من پسند مٹھائی چاہیے ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جمعرات کو دادا جان کے سمجھانے کے باوجود میں ٹوکرے سے مٹھائی لینے کی ضد میں غم و غصے سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، تو دادا جان مجھے لے کر اس مکان کے اندر چلے گئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ مٹھائی کے 60 ٹوکروں میں سے ایک سے میرے لیے مٹھائی نکالتے ہنستے ہوئے کسی سے مخاطب تھے کہ بھائی، مجھ سے اپنے اس پوتے کے آنسو برداشت نہیں ہوتے، اس لیے ان ٹوکروں کی مٹھائی سے اس کا حصہ نکالنے کی مجھے اجازت دے دو۔ پھر انہوں نے میری پسند کی کچھ مٹھائی نکال کر میرے حوالے کر دی، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک دادا جان حیات رہے۔ ان کے بعد اس مکان میں مٹھائی پہنچانے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا؟ اجوا نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر کے بڑوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ مکان کے اندر بعد میں بھی میں ہی مٹھائی کے ٹوکرے لے کر جا کر رکھتا رہا ہوں، سب کی نظر بچا کر کسی ٹوکرے سے مٹھائی بھی برابر اڑاتا رہا ہوں۔ یعنی تم نے اپنا حصہ خود نکالنا شروع کر دیا تھا؟ اجوا نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں شرارتاً ایک آدھ پیس باقاعدہ اعلان کر کے اڑا لیتا تھا، میرا حصہ تو خود مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کے اطمینان سے بتانے پر اجوا نے حیران اور الجھی نظروں سے دیکھا۔ اعلان بھی بس اس حد تک کہ گھر کے مکینوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا شرارت کر رہا ہوں۔ جان بوجھ کر یہ شرارت کرتا تھا تاکہ وہ نادیدہ مخلوق کسی رد عمل کا تو اظہار کرے گی۔
عقل شعور آنے پر مجھے تجسس رہتا تھا کہ میں اس مخلوق کی موجودگی کا کوئی ثبوت تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پھر کوئی ثبوت ملا ایسا تمہیں؟ اجوا نے فوراً پوچھا۔ ایسا آنکھوں دیکھا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے میں دوبارہ اس گھر کے ہی مکینوں سے ان کے کسی اور روپ میں براہ راست ان سے ملا ہوں۔ ایک بار جب دادا جان حیات تھے، وہ سردیوں کی ایک بہت سخت ترین رات تھی۔ میں دادا جان کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی۔ گھر کے اندر دادا جان کے کمرے کے نیموا دروازے پر گھر کا کوئی فرد ہی ہو سکتا تھا۔ دادا جان کو جگانے کی بجائے میں نے خود جا کر پورا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بہت اونچے قداور مرد کو دیکھ کر میں سہم گیا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے بھاری سی چادر میں اپنا آدھا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور جو آدھا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا نیم تاریکی میں، وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنے دادا جان کو جا کر بتاؤ کریم بخش اب اس دنیا میں نہیں، نماز جنازہ کے لیے آ جائیں۔ ان کا لہجہ بہت دھیما اور پرشفقت تھا۔ میں فوراً دادا جان کے پاس گیا، ان کے جاگنے پر اجنبی کا پیغام دیتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ لیکن مجھے زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ دادا کچھ دیر کے لیے بالکل سناٹے میں اور افسردہ نظر آئے۔ دادا جان کو اس وقت کہیں جانے کی تیاری کرتے دیکھ میں بھی ہوشیار ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہنا میری عادت تھی۔ میں ان سے پہلے ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ دادا جان یقیناً بہت ہی غمگین تھے، اس لیے انہوں نے مجھے سمجھانے یا مجھے ضد کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خاموشی سے مجھے گود میں اٹھایا اور گھر سے نکل کر اس میدان کی طرف آ گئے۔ دادا جان کے کندھے سے لگا میں نیم غنودگی میں تھا۔ اس گھر کے باہر مجھے تاریکی میں کچھ لوگ جمع نظر آئے۔ اس گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں گہری نیند سو گیا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ کریم بخش کون تھا اس کا اندازہ اب مجھے ہو گیا ہے، لیکن دادا جان سے میں نے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا، اس رات کے بعد بھی نہیں۔ حالانکہ دادا جان گھر میں سب سے زیادہ بات چیت مجھ سے ہی کرتے تھے۔ اس مکان اور اس میں بسنے والی مخلوق کے بارے میں انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہ تاکید ضرور کرتے تھے کہ میں ان کے بغیر اور تنہا اس گھر کی طرف نہ جاؤں۔ جب میں ان کے ساتھ مٹھائی لے کر جاتا تھا تو وہ بطور خاص مجھے غسل وضو کروانے لے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے اور اپنے جوتے چپلیں بھی اس گھر کی طرف جانے سے پہلے دیکھ لیتے کہ کہیں وہ گندے یا ناپاک نہ ہوں۔ میرے نانا جان اور تمہارے دادا جان کی شخصیت اور فطرت لگتا ہے بہت ملتی جلتی ہے، اجوا نے درمیان میں کہا۔ دونوں دیرینہ دوست تھے، ایک دوسرے کے روحانی ساتھی تھے، مماثلت تو ہونی ہے، یاقوت نے کہا تھا۔ میرے نانا جان کی قصبے میں مٹھائی کی دکان تھی، اب بھی ہے، معظم بھائی سے سنبھالتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور اکثر ہی نانا جان کے ساتھ ان کی دکان پر ان کے ساتھ جاتی تھی۔ صفائی اور پاکی کے معاملات میں وہ بہت سخت تھے۔ ان کی دکان کے ملازم بھی وضو کر کے مٹھائی تیار کرتے تھے۔ تسبیح اور تلاوت کا اہتمام بھی ان کی دکان پر رہتا تھا۔ تم بتاؤ، دوسری بار کیا تجربہ ہوا تمہیں؟ اجوا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں کوئی 10-11 سال کا تھا جب دادا جان کا انتقال ہوا۔ ان کی جدائی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ میں کئی دن تک بیمار رہا۔ اس کیفیت میں ایک دن میں خاموشی سے اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت حساس تھا، خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ بار بار دل میں خواہش ابھرتی تھی کہ کہیں سے دادا جان بس میرے سامنے آ جائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اس گھر کے بیرونی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، تبھی اچانک اس گھر کے ادکھلے گیٹ سے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے ہرن کے بچوں کو باہر آتے دیکھا۔ میں حیران بیٹھا تھا، ان دونوں کو میدان میں کلانچے بھرتا اور ایک دوسرے سے الجھتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ گئے۔ مجھے ان سے مانوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں دوپہر سے شام تک ان ہرن کے بچوں کے ساتھ کھیلتا، اور پھر عصر کا وقت قریب آتے ہی وہ دونوں کلانچے بھرتے مکان کے اندر چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان کے پیچھے اس مکان کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ دادا جان کی تاکید اور ہدایتیں مجھے یاد تھیں، لیکن یہ بات میرے گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میرے چچاؤں نے مجھے اس مکان کے قریب ہرن کے بچوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ مجھے سختی سے روک دیا گیا۔ تنہا اس طرف جانے پر سخت پابندی لگ گئی۔ مٹھائی ہر جمعرات کے دن پہنچانے میں بھی میں اپنے گھر کے بڑوں کی نگرانی میں آتا تھا۔ یاقوت کے خاموش ہونے پر وہ سامنے مکان سے نگاہ ہٹاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور مٹھائی میں تمہارا حصہ تمہیں کیسے ملتا ہے؟ وہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ بولا تھا، اور تمہاری اجازت کے بغیر کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوگا۔
اجوا کے مسکراتے سوالیہ لہجے پر اس نے دھیرے سے ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ دانی کو سر پر چپت لگ چکی ہے لفافے سے مٹھائی کھانے پر۔ 3 دن تک سہما رہا تھا وہ۔ آپی تو کچن میں قدم بھی نہیں رکھتی جب تک میں مٹھائی کا لفافہ وہاں سے نہ اٹھا لوں۔ اس جمعرات کو تم وہ لفافہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ صرف دیکھوں گی نہیں، کھاؤں گی بھی، تمہاری اجازت سے۔ وہ فوراً بولی، کیوں نہیں، ضرور، میں وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولتا رک گیا تھا۔ وہ نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر بھی اپنے ہونے کا احساس کروا جاتے ہیں۔ ان کے اچھا ہونے پر، ان کی مخلصی، خیر خواہی اور وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ میں نے ان کی طرف جانا چاہا تو انہوں نے مجھے آنے دیا۔ انہوں نے مجھے تنہا دیکھا تو میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کی کوشش کی، میری دل جوئی کی، میری آمد کو قبول کیا۔ اپنے اور میرے درمیان اس مخلوق نے ایک رابطہ ہمیشہ قائم رکھا۔ کوتاہی مجھ سے ہی کہیں سرزد ہوئی ہے اور مجھے آگ اور مٹی کا فرق سمجھا دیا گیا۔ دور اس مکان پر نظریں جمائے وہ عجیب لہجے میں بولا تھا، کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچایا گیا تھا؟ اجوا نے تشویش سے اسے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مگر میری اپنی غلطی کی وجہ سے، میرے اپنے ہی ہاتھوں میرا دل ٹوٹتا رہا ہے۔ جس گھر کے دروازے میرے لیے کھلتے رہتے تھے اب وہ میرے منہ پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اذیت ناک ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا جو مقام تھا وہ مجھ سے چھن چکا ہے۔ سارے اعزاز گوا دیے ہیں میں نے۔ چاند کی روشنی اس قدر تھی کہ اجوا کو اس کے گہرے سنجیدہ چہرے پر بکھرا احزن اور ملال دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی درزیدہ نگاہیں اب بھی اس مکان کی خستہ حال عمارت پر ساکت تھیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دادا جان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے میری انسیت کس حد تک بڑھ چکی تھی۔ میں اسی غلط فہمی میں رہ گیا کہ مجھ پر نظر کرم تھی، ہے اور رہے گی۔ اسی یقین، اسی غلط فہمی میں نے ان کو ناراض کر دیا۔ ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ نہ مانتے ہیں، نہ مجھ سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ اجوا نے جھجکتے انداز میں پوچھ لیا، جس پر یاقوت نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ بار بار غلطیوں کے تذکرے دہراتے رہنے سے ازالہ نہیں ہوتا، البتہ پچھتاوے ضرور بڑھ جاتے ہیں۔ کم از کم اس وقت میں اپنے پچھتاووں کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، اور پھر اس کے ساتھ ہی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم خاص نہیں رہے۔ وہ تم سے راضی نہیں تو لا تعلق بھی نہیں ہے۔ ناراضگی جتانے کا سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ آگ اور مٹی کا فرق سمجھ چکے ہو تو صبر کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھو۔ اجوا کے تسلی آمیز دھیمے لہجے پر یاقوت نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم اتنی پر یقین ہو، اندازہ کر سکتا ہوں کہ آگ اور مٹی کے اس فرق سے تم بخوبی آگاہ ہو۔ تمہیں میری کسی بھی بات پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ جو کچھ میں نے آج تم سے شیئر کیا، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم کس حد تک اس مخلوق سے واقفیت رکھتی ہو؟ فی الوقت تو واپس چلنا چاہیے، باقی باتیں بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ یاقوت کی بات سنی انسنی کرتی وہ بولی، اور پھر اس کا انتظار کیے بغیر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ یاقوت چند لمحوں تک گہری سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً اس کا یہ ٹال دینے والا انداز یاقوت کے لیے بھاری تھا، مگر فی الحال صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ تبھی اجوا کے رک کر پلٹنے اور منتظر نظروں پر وہ گہری سانس بھر کر قدم بڑھتا آگے بڑھ گیا اور اس کے ہم قدم ہو گیا۔ اختتام ایپیسوڈ 4۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔